अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 46 पढ़ेंगे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों की शरारतें और उनकी शकावत के बारे में बयान फरमाया है। और ये आयत मुबारक नाज़िल होने की वजह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल है। फरमाते हैं कि रफ़ा बिन ज़ैद यहूदियों का एक बड़ा चौधरी था। तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता तो अपनी ज़बान मोड़ कर बात करता, फेर कर तरोड़ मरोड़ के बात करता। फिर उसने इस्लाम में ताना ज़नी शुरू कर दी और अहकाम इस्लाम में उसने ऐब निकालने शुरू कर दिए। तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत मुबारक पूरी की पूरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाई कि यहूदियों को अल्लाह ताला ने तौरात का इल्म दिया था, बावजूद इल्म के वो उसमें उन्होंने तहरीफ़ कर डाली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइसत नबूवत रसालत का ज़िक्र भी मौजूद था। तो हर कौम के जो छोटे होते हैं वो अपने बड़ों के पीछे लगते हैं। तो यहूदियों के उलमा और जुमा जो थे वो हक़ जानते हुए भी इस्लाम की तरफ ना आते थे और ना आवाम को आने देते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने जो यहूदियों की साजिशें हैं, शरारतें हैं, या उनकी बदनसीबी शकावत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें उसका ज़िक्र फरमाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारक में फ़रमाते हैं, तर्जुमा देखिए, फ़रमाया मिनल्लाज़ीना, मिन से, अल्लाज़ीना वो लोग जो हादू यहूदी हैं, युहर्रिफूना तहरीफ़ करते हैं यानी बदल देते हैं, युहर्रिफूनल कालिमा कलमात को, अम मवाज़ीही उसकी असल जगह से। यानी यहूदियों में बाज़ ऐसे हैं जो अल्फाज को उनके मौका महल से फेर देते हैं। यानी यहूदियों में ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ताला ने जो तौरात नाज़िल फरमाई, तौरात में जो नाज़िल फरमाया, इसके अंदर लफ्ज़ी और मानवी दोनों तरह की तहरीफ़ यानी तब्दीली करते हैं। कभी असल लफ्ज़ को हटाकर उसकी जगह अपनी तरफ दूसरा लगा देते हैं और कहते हैं ये अल्लाह ही का फरमान है। कभी एक लफ्ज़ की सही तावील को छोड़कर बातिल जो तावील है उसको कर लेते हैं। और कभी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और मसला पूछकर जब वापस जाते तो असल जो हुक्म था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो कुरान में नाज़िल हुआ, उसको बदल कर तहरीफ़ करके तब्दील करके अपनी तरफ से जाके एक नया मसला घड़ लेते थे। तो एक तो इनकी ये शरारत, दूसरा ये इनकी शरारत थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो ऐसे ज़ू मायनी अल्फाज इस्तेमाल करते जिनके अंदर मद्दा और ज़म यानी मज़म्मत भी और तारीफ़ दोनों पहलू होते थे, मगर वो अपनी ज़बान को मरोड़ कर उनका ऐसा तलफ़्फ़ुज़ करते जिससे ज़म का पहलू जो था यानी बुराई का, ज़िल्लत का पहलू ज़्यादा नुमायाँ होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे जो हम पढ़ रहे हैं आयत मुबारक के इसी हिस्से में, उसके अंदर अल्लाह ताला ने 3 मिसालें इनकी ज़िक्र फरमाई। पहली मिसाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों को जब कोई हुक्म सुनाते तो वो आगे से क्या जवाब देते। अल्लाह ताला फरमाते हैं और यक़ूलूना, और वो कहते समेना हमने सुन लिया, व आसैना नाफरमानी की, आपकी बात सुन तो ली है और नाफरमानी की है। तो इसका ज़ाहरी मतलब ये था कि हमने आपकी बात सुन ली और आपके मुखालफिन की नाफरमानी की, लेकिन अंदर से उनका मतलब ये होता था कि हमने आपकी बात सुन ली और करेंगे नहीं, करेंगे नाफरमानी, अगरचे हक बात आपने की हो। यानी अब ज़ाहिरन यूँ ही लग रहा है
کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور نافرمانی کی۔ تو اب کیا ہے، ظاہری مطلب یہ تھا، مگر کیا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور آپ کے مخالفین نے نافرمانی کی، اندر کچھ اور اوپر سے کچھ اور۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ایک تو ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کر دی کہ وہ یہ حرکتیں کرتے تھے، ذو معنی الفاظ استعمال، ذو معنی بات کرتے تھے۔ پھر فرمایا دوسری مثال، جب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو خطبے کے دوران کیا کہتے تھے، وَاسْمَعْ اور سنو، غیر نہ مسمعین نہ سنوایا جائے۔ یعنی جب یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے تو کہتے آپ ہماری بات سنیں، اللہ کرے آپ کو کوئی بات نہ سنائی جائے۔ اب یہ کلام بظاہر دعائے خیر ہے، اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں، اللہ کرے آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، لیکن اصل مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اچھی بات سنائی ہی نہ جائے۔ یعنی یہ خیر کی قرآن وحی نازل ہونا، یہ ساری چیزیں اندر سے یہ ہوتا تھا، اور ظاہراً کہ آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی بات نہ سنائی جائے، یعنی ایسا نہ ہو، اندر سے یہ معنی لیتے تھے کہ یعنی اچھی خیر کی بات نہ کوئی سنائی جائے آپ کو۔ تیسری ان کی مثال، جو تیسری ان کی حرکت تھی، جب وہ شرارت کرتے تھے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے یہ شرارت کرتے، وَرَائِنَا کہتے، رائنا یعنی یہ لفظ جو تھا لین موڑ کر، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو کہتے۔ رائنا یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتے رائنا۔ اس لفظ کے بھی دو معنی ہیں، ایک اچھے اور دوسرے برے۔ اچھے معنی تو یہ ہیں کہ ہماری رعایت کیجئے، شفقت کا معاملہ کیجئے، شفقت کی نظر کیجئے، کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ہیں اس کو دوبارہ بتا دیجئے۔ لیکن یہ رائنا کو ذرا گھسیٹ کر رائنا، اور دل میں یہ ہوتا تھا، تحقیر کے کلمات بولتے تھے کہ اے بکریوں کے چرواہے، اے ہمارے چرواہے۔ تو یہ ان کی شرارت تھی، کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، مگر وہ جان کے جیسے کسی بندے کو ٹیز کیا جاتا ہے، وہ ایسے الفاظ کھینچ کے رائنا کو رائنا تھوڑا سا مروڑ کے تروڑ کے کہتے، بدل دیتے لفظ کو، اندر سے کچھ اور معنی لے رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی زبانوں کو یہ مروڑ کر، یعنی ان کلمات کو اپنے کلام کے اندر خلط ملط کر کے ایسے انداز سے کہتے کہ سننے والے اچھے ہی معنی سمجھتے اور برے معنیوں کی طرف دھیان بھی نہ جاتا، اور خود دل میں برے معنی انہوں نے سمجھے ہوئے تھے، مراد لیتے تھے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ پھر فرمایا تانے کی نیت سے دین میں، وہ زبانوں کو مروڑ کر کس لیے ایسی باتیں کرتے، تاکہ دین کے اندر تانہ زنی کریں، دین میں تانے دینے کے لیے ذو معنی الفاظ اس لیے استعمال کرتے تاکہ بعد میں آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال سکیں کہ ہم تو باتوں باتوں میں نعوذ باللہ کہ ان کو برا کہہ جاتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر وہ ہماری بات کو سمجھتے ہی نہیں، جیسے رائنا کی جگہ رائنا، اب کیا تروڑ مروڑ کے کر دیا نا۔ اب جو ہے کہتے اگر ایسا ہوتا تو ہم تو انہوں نے تو دل میں یہی مطلب لیا تھا بکریوں کے چرواہے، اور ظاہراً یہ شو کرتے تھے کہ ہم کہتے ہیں ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ تو آگے پھر جو ہے بعد میں صحابہ کرام کو شکوک و شبہات میں ڈال کے کہتے اگر وہ نبی ہوتا تو ہمارے فریب کو سمجھتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی خباثت جو تھی اس سے آگاہ کر دیا، اور ان کے قلوب کے جو اندر مخفی جو انہوں نے بغض اور عداوت رکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر
فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے 3 جو مذموم اقوال تھے ان کو بیان کرنے کے بعد، ملامت کرنے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کی تعلیم دی جو معنی میں بالکل صاف اور واضح ہیں، تاکہ مسلمانوں کے دشمن اپنی باطنی خواصت کی وجہ سے اب کوئی شرارت نہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے واضح طور پر فرما دیا وَلَوْ، اور اگر انہم، یہ کہ وہ لوگ قالو کہتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمینا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کر لی، وَاسْمَعْ، اور سنیے، وَانظُرْنَا، اور کہتے ہم پر نظر کیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے لَكَانَ، تو ہوتا خیراً بہتر لہم ان کے لیے، وَأَقْوَمَ، اور زیادہ درست بات بھی ہوتی، کہ اگر وہ یہودی یہ کہتے سمینا وَأَطَعْنَا اور اسما وَانظُرْنَا، یعنی اگر یہودی اسینا کی جگہ اطعنا کہتے اور بجائے اسما غیر مسمع ان کی بدلے میں صرف اسما کہتے، اور رائنا کے بدلے میں انظرنا کہتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اس بےہودگی اور شرارت کی گنجائش ہی نہ ہوتی جو وہ کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیکن لعنہم اللہ بکفرہم، فرمایا لیکن لعنہم اللہ، ان پر لعنت کی اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن اللہ نے لعنت کی ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا نہیں وہ ایمان لائیں گے مگر ان میں تھوڑے سے، نہیں، اللہ نے ان کے ان کفر کی وجہ سے انہیں ذلیل و رسوا کیا اور اپنی رحمت و عطا سے دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے بارے میں بتا دیا بہت کم ہیں جو ان میں سے ایمان لائیں گے، ہدایت حاصل کریں گے، اللہ کی رحمت کو پائیں گے، ورنہ کیا ہے، باقی اللہ کی رحمت اور کفر کے باعث اللہ کی رحمت اور ہدایت سے وہ دور ہی ہیں۔ اس لیے وہ جو اچھی فائدہ مند باتیں، سیدھی باتوں کو وہ سمجھتے نہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں، تو تھوڑے سے آدمی ہیں کہ جو ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی تھے، وہ ایمان لائے لیکن تھوڑے سے لائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی شرارتیں بتا دیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شقاوت کے ان کے لیے یہ بد نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی موجود، سب کچھ موجود، کبھی وہ منہ ٹیڑھے کر کے، کبھی وہ ان کے اندر تحریف کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا آگے کہ اگر وہ ایسی حرکتیں نہ کرتے تو ان کے لیے یہ بہت اچھی بات ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس میں بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ تحقیر اور استہزاء کے لیے ذو معنی الفاظ بولنا اور دین میں عیب نکالنا یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ حضرت ابن عطیہ جو تھے رحمت اللہ علیہ، تقریباً 5ویں صدی ہجری کے وسط کے یہ بزرگ ہیں، وہ یہودیوں کے متعلق اپنا تجربہ مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں یہ عادت آج تک موجود ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرتے ہیں اور انہیں مسلمانوں سے بات چیت کرنے کا ایسا انداز سکھاتے ہیں جس میں بظاہر تو احترام ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تحقیر ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب 5ویں صدی کے اندر ان کا یہ حال تھا تو اب کیا حال ہوگا؟ اس لیے اب تو ان کی جو نفرت ہے مسلمانوں سے انتہا کو پہنچ چکی ہے، تو کبھی بھی ان کو اپنا خیر خواہ نہیں ماننا چاہیے، جتنا بھی وہ کچھ کر لیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان کی فتنوں سے، ان کی آزمائشوں سے اور ان کی جو لچر پوچی والی باتیں ہیں، اللہ رب العزت ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اندر تو وہ بد دعا ہی دے رہتے ہیں، جیسے السلام علیکم، تو کیا السلام علیکم،
تمہیں موت آئے، تمہیں تباہی ہو، بربادی ہو۔ اب کیا دیکھنے میں اب کہنے والا کہنا اچھا سلام کر رہا ہے، لیکن وہ تو بد دعا دے گیا نا، تجھے موت آئے، تیرے لیے تباہی و بربادی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ذو معنی کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جو یہودوں کے اندر ایسی بری عادات تھی، اللہ تعالیٰ ان عادات سے بھی، ایسی خصلتوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان حقیقی کی اللہ تعالیٰ ہمیں لذت عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ یہود و نصارہ جو دن رات اہل اسلام میں فتنہ ڈالنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اللہ ان کی فتنہ پردازیوں سے ہماری حفاظت فرما، اور اسلام و ایمان کی برکت سے اہل اسلام کو اللہ غلبہ اور شوکت، شان، عظمت اللہ عطا فرما، اور اللہ مسلمانوں کو ذلت خواری سے اللہ محفوظ فرما، اور اللہ رب العزت ہم سب کی، اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی، دین کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔